आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और यकीनी तौर पे आप लोगों की जो 13 रोज़े की अदायगी रही वो खुशनुदी से आप लोगों ने सरंजाम दी होगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग अपनी 14वीं सहरी इख्तियार करने की जानिब बढ़ रहे हैं और जूँ जूँ दूसरे अशरे के ये चौथे रोज़े की हम जानिब बढ़ रहे हैं, यानी कि मुकम्मल जो है 14 रोज़े हुए हैं, लेकिन आज जो है ये दूसरे अशरे का हम चौथे जो है रोज़ा इख्तियार करेंगे बाकायदा सहरी के साथ अब से चंद ही लम्हात के बाद। और उसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ शहर में बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे रश दिख रहा है, ट्रैफिक दिख रहा है। उसकी कई वजूहात हैं, लाजमी सी बात है, तामीराती काम भी चल रहा है, साथ ही साथ जो है वो शॉपिंग की तैयारियां भी हैं, उसमें भी मसरूफ़ मशगूल हैं तमाम तर लोग। लेकिन बस ये इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि जब आप अपनी जो भी आपकी सवारी हो, ख्वाह वो मोटरसाइकिल हो, ख्वाह वो गाड़ी हो या फिर और कोई आपकी सवारी हो, तो उसे प्रॉपर्ली पार्किंग के अंदर पार्क करने के बाद फिर आप अपनी जहाँ पर भी आपने तशरीफ़ ले जानी हो आप ले जाया कीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा, ना सिर्फ आप खुद दुश्वारी से बचेंगे बाकी दीगर लोग भी इस दिक्कत और दुश्वारी से महफूज रहेंगे। इसी नोट के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात की 14वीं सहरी के साथ आपका अपना मेज़बान एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद के साथ साथ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बेहद ज़्यादा शुक्रगुजारी करता है कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, बिलाल क्लासिक का और स्पेशली सैयद मोहम्मद अनील साहब का, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ हम आपके सामने अपनी वज़न को सजाने में कामयाब होते हैं। और आज जो है मेरे पैनल में थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है, चेंजेस किए हैं और एक मरतबा फिर आप लोगों के बेहद इसरार के बाद मैंने यहाँ पर मदू किया है हमारे मोहतरम जनाब एक बहुत ही काबिल एहतराम मुफ्ती अमीर हमज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जब आप आए थे उस दिन कौन सा रोज़ा था? चूँकि मैं तो रमज़ान ट्रांसमिशन में इसका मसरूफियत है कि मेरे जहन में नहीं है। आज छठा रोज़ा था, जब दूसरी बार आया था तो छठा रोज़ा था और माशाल्लाह आज अगला 7 था, तो माँ फातिमा तो ज़ारा पर बात की थी हमने। बिल्कुल बिल्कुल। और चूँकि कल भी ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन कलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और उसकी मुनासबत से भी आज कुछ हम कलाम सुनेंगे, मुफ्ती साहब भी होंगे और एक और हमारे साथ एज़ यूजुअल हमारे जो रेगुलर पैनलिस्ट हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी इल्मी मालूमाती गुफ्तगू करते हैं और तमाम नाज़रीन से ख़ास से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौसूल हो रहे होते हैं, रिसीव हो रहे होते हैं और उससे अंदाज़ा होता है कि आप माशाल्लाह कितनी इल्मी मालूमाती गुफ्तगू का हसूल फरमाते हैं। तो आइए एक दफ़ा फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे खैरियत ऑफिस से माशाल्लाह? और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन रोज़े गुजर रहे हैं, अल्लाह का बहुत बहुत फजल है माशाल्लाह। आपके चेहरे का नूर इस बात की अक्कासी कर रहा है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का क्या कहें, सलामत रहें। और आइए नाज़रीन कराम इसी के साथ दीगर पैनलिस्ट से भी आपका तारुफ करवाई दे देता हूँ। आज जो है वो मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार सनाख्वाओं को अपने यहाँ पर बज़्म रमज़ान नशियात में मदऊ किया है और पास्ट ईयर यानी कि गुज़िश्ता बरस भी आपने इनको मेरी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा हिस्सा देखा और आप लोगों ने खासा पसंद भी फरमाया, चूँकि माशाल्लाह बहुत सीनियर सनाख्वां हैं और बहुत मारूफ सनाख्वां हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहतरम कामरान अली चिश्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज गिरामी है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए सबसे पहले तो आप चूँकि सफ़र से थकावट भी महसूस यकीनन कर रहे होंगे, आप गालिबन कल ही कराची आपकी आमद हुई है, कहाँ गए हुए थे आप? मैं मोस्टली प्रोग्राम्स चल रहे हैं चूँकि रमज़ानुल मुबारक के सयाम है, जी उसी हवाले से मसरूफियात को नगो है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने मदू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ आप पिछले साल भी थे, आपको नाज़रीन ने बेहद पसंद फरमाया था। इस दफ़ा फिर मुझे जो है वो आपके लिए रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा यकीनी तौर पे आपकी हाज़िरी को मुमकिन बनाएं। मोहब्बत है और ये बज़्म रमज़ान अब आप देखते हैं माशाल्लाह ये शायकीन का सीज़न 3 हो गया कामरान भाई। सीज़न 3 माशाल्लाह। क्या कहने, ज़बरदस्त। तो आइए नाज़रीन कराम इसके साथ दीगर पैनल से भी आपका तारुफ करवाई दे देता हूँ। हमारे साथ एक और जो है वो नातख़्वां मौजूद हैं जनाब फैज़ान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व कैसे मिजाज हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सलामत रहें। और नाज़रीन कराम हमेशा की तरह इस मरतबा भी मेरी बज़म में मज़ीद रौनकें बहाल करने के लिए मेरे साथ एक मरतबा फिर हमारे मोहतरम सैयद जहांज़ेब हुसैन ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने जहांज़ेब भाई, माशाल्लाह ये जो आपकी टर्किश टोपी है ना, इससे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि नाज़रीन कराम हमारी मोहतरम दोस्त भी हैं तो हम लोग जो है बिला तकल्लुफ़ महव गुफ्तगू हो जाते हैं। कोशिश करेंगे, देखें रमज़ानों में जहाँ हम रोज़े रख के थोड़ा सा मेंटली तौर पे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें मेंटली तौर पे रिलीफ मिलना चाहिए, थोड़ा सा पुरसुकून रहें और अपनी ज़िंदगानी में बेहतरी लाएँ, मुस्कुराहट लाएँ चेहरे पर, ताकि जो आपके सामने वाला जो भी शख्स है वो भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट से मुतासिर हो, लेकिन पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से किसी को मुतासिर करें, इंस्पायर्ड करें। ये भी एक सदका जारिया होता है
اور ایک اور ہمارے درمیان یہاں پر آج بہت زبردست سی ثنا خواں اور ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ساری محفل میلاد میں ان کی شرکت دیکھتے ہیں اور بہت اچھی آواز کی مالکن ہیں. پچھلے سال بھی میری بزم رمضان نشریات میں شریک ہوئی تھیں. آج پھر ہم نے انہیں دعوت دی اور انہوں نے قبول کرتے ہوئے اپنی تشریف کو ممکن بنایا. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترمہ امائمہ شہزاد صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اور روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ بہت اچھے گزر. اچھا امائمہ، ویسے عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ خواتین کو مطلب خواہ وہ لڑکی ہوں انہیں جو ہے خاتون کہہ دو تو برا منا جاتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. چونکہ محفل میلاد میں آپ جاتی ہوں گی، کئی خواتین وہاں پر شریک ہوتی ہیں محفل میلاد میں، تو اکثر میں نے سنا ہے کہ بھائی آپا نہ کہو، تو اس بات پہ بھی تھوڑی سی تکلف ہو جاتا ہے نا. اور ویسے ہی آج کل میں بتا رہا ہوں نا کہ بازاروں میں بے انتہا رش ہے ناظرین، اور اس میں بھی آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی جو یہ ساز و سامان ہوتا ہے بیچنے والے جو ہمارے حضرات ہیں انہیں میں خاص طور پہ ایک تاکید کرنا چاہوں گا. اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ نے کسی کو بھی آپا کہہ کے مخاطب نہیں کرنا ہے. اگر خاتون اگر مائنڈ کر گئی نا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اچھا میں چاہوں گا مفتی صاحب، چونکہ رمضان کے ایام ہیں اور اس پروردگار عالم کی خصوصی عنایت ہوتی ہے تمام تر مسلمانوں پر کہ وہ ہمیں نہ صرف روزے ہم پر فرض کرتا ہے بلکہ ہمارے لیے بہت ساری آسانی کا سامان بھی ہمیں دستیاب ہوتا ہے، میسر آتا ہے. اور ہم تمام مسلمانوں کو ایسا کیا لائے عمل بنانا چاہیے جس کے طفیل پروردگار کی جو خصوصی رحمتیں ہیں وہ نہ صرف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے ساتھ اسی طرح سے برستی رہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ پورا سال کا جو ہمارا اہتمام ہے. چونکہ آپ عشر رحمت میں تشریف لائے تھے، اس مرتبہ عشر مغفرت کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں، اور اب آپ میں چاہوں گا دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تیسرا عشر جو ہمارا عشر نجات ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا تفصیلی خلاصہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماہ رمضان مبارک یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے کہ پہلا جو عشر رحمت ہے اور پھر دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا کہ اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا لو، اپنی بچت کروا لو. کیونکہ 11 مہینے تک امت میں جو لوگ تھے جب گناہ کر رہے تھے اور بہت سارے گناہ، پھر اسی طریقے سے شیطان آزاد تھا، پھر شیطان کے بہکاوے میں، نفس کی خواہشات میں بے تحاشا گناہ ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک تو شیطان کو قید کر دیا. صحیح، اب اس کے جو چیلے ہیں بھلے وہ آزاد ہیں مگر ان کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنا شیطان کی تھی. اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فل چھوٹ دے دی، بالکل آزاد کر دیا. اب میں نے تمہارے اوپر سے سارے معاملات کو اٹھا لیا ہے، اب تم اپنے آپ کو یعنی کہ کامیابی کی طرف لے کر آؤ، گامزن کرو. بالکل. اب رحمت ہے، رحمت بھی برس رہی ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بخشش کروا. وہی کہ رب کریم رات کو اپنی قدرت سے پکار رہا ہوتا ہے کہ اپنی بخشش، جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں. پھر اسی طریقے سے افطاری کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 60,000 مسلمان جو جہنم میں یعنی ان کا نام لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے آزادی فرما رہا ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کی بخشش کر رہا ہے بے شک، مگر تم اپنی بخشش کروانے والے بن جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی ہے کہ بندہ بخشش کیسے کروائے گا کہ رب نے جو قرآن میں فرمایا، نبی پاک نے جو حدیث میں فرمایا، بندہ اس پر عمل کرے. وہی ہے کہ نماز کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، اخلاق اچھا کریں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں. یہ سارے معاملات پر بندہ کامیاب رہے اور پلس اپنے آپ کو برائی والے معاملات سے محفوظ رکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا، پھر اس کی مغفرت بھی فرما دے گا. پھر ایسی مغفرت ہو جائے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو رب فرمائے گا میں تیرا حساب نہیں لیتا، جو تیرا ٹھکانہ ہے جنت جا تو اس کی طرف سے جا. سبحان اللہ. بہت اچھے نہج پہ لا کے مفتی صاحب نے یہاں پر گفتگو کو سمیٹا، اور میں چاہوں گا اسی گفتگو کو مزید کنٹینیو کروانا. یہاں پر ہمارے محترم اعجاز صاحب جو موجود ہیں مفتی صاحب، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے یہاں پر امیر حمزہ صاحب نے فرمایا؟ آپ اس بات کو میں چاہوں گا اس موضوع کو کنٹینیو کریں کہ مغفرت کے لیے جو آسانی کا سامان ہے، ہم مسلمان وہ نہ صرف روزے اختیار کر کے بلکہ پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی، چونکہ نماز میں ظاہر ہے ہم پروردگار کی جو خصوصی عنایت کا جو حصول ممکن بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم کسی کی جو عزت نفس ہے اس کو بھی مجروح نہ کریں نا. چونکہ بہت سارے ایسی راشن ڈرائیوز میں دیکھ رہا ہوں جس میں جو ہے وہ محض کارٹنز ان کے آگے رکھ کے تصاویر، ویڈیوز اور اس طرح سے کسی کی عزت نفس پہ حملے کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دین اسلام کی روشنی میں یہ اس طرح کا عمل کرنا جائز ہے، مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت انسان کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے، تو وہ جنت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت، جو اللہ سے خوف کھا گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب انسان کے پاس اگر کوئی عمل بھی نہیں ہے نا تو وہ
खालिसतन अल्लाह ताला के खौफ की वजह से अगर किसी गुनाह को तर्क कर देता है ना, एक तो दोस्तों की सोबत में आके नमाज पढ़ लेते हैं हमारे कहने पे, किसी के कहने पर, एक खालिसतन अल्लाह को याद करते हुए, आखिरत का खौफ रखते हुए जब वो बंदा कदम उठाता है या फिर इंसान किसी गुनाह पर कादिर होता है, जैसे रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपको पता है कि मखलूत सिस्टम ज़्यादा होता है, बाज़ारों के अंदर रश होता है, तो बिलखुसूस हमारे नौजवान जो है इसी गलत नियत से चले जाते हैं। तो ये इज्तिनाब करें, और जो बंदा इसका इज्तिनाब करेगा और खौफ खुदा से बंदा जो है वो नहीं जाएगा गुनाह की तरफ, कादिर होते हुए, गाड़ी भी है, जा भी सकता है, टाइम भी है, सब कुछ है, गुनाह पर कादिर होकर गुनाह ना करना रब के खौफ की वजह से, उस बंदे के लिए अल्लाह ने 2 जन्नतें रखी हैं। और ये अल्लाह ताला ने कैसा प्यारा तोहफा दिया है रमज़ानुल मुबारक, इसके अंदर इबादत के अंदर इंसान वक्त गुजारे। अब सोशल मीडिया से जो दूर होगा तो इबादत की तरफ आ सकता है, दीन के करीब हो सकता है। इस वक्त सोशल मीडिया ने जो है ना इंसान को ज़हनी तौर पे मफलूज करके रख दिया है। यकीन जानिए कि कोई 8 पे लड़ रहा है, 20 हैं, 8 हैं, तरावी के ऊपर लड़ रहा है, कोई किसी बात के ऊपर लड़ रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, खुद कुछ नहीं जानता, हत्ता के नोज साफ करने का भी नहीं पता कि किस उंगली से, शहादत की उंगली से नोज साफ कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े मसाइल को जो है ना, ये मसाइल को सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि नोज किस उंगली से शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर नोज साफ करना है, उनको ये भी नहीं पता होता। शहादत की उंगली से नोज साफ करने वाले भी हमारे ऊपर या दीन के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम इनके पर्दे नहीं चाक करना चाहते, किसी की तजलील नहीं करना चाहते कि इस्लाम से तुम इतने दूर हो के फिर इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं और जो है सहाबा की बात को लेके आ जाते हैं। आज तो मैं असर के से पहले जो है ना इतना मुझे शदीद गुस्सा आया कि एक नौजवान के सवाल सुन के कि वो ऐसे ऐसे सवाल कर रहा है तरावी के मुतालिक, रोज़ों के मुतालिक। मैंने कहा देखो, बख्शिश के लिए कोई अच्छा अमल मुझे बताएं कि जिससे मेरी बख्शिश हो जाए, तो अल्लाह के कुर्ब के लिए मुझे कोई अमल बताएं कि मैं वो अल्लाह के करीब हूँ और मेरी बख्शिश हो जाए। तो फिर कहा कि यार नफल, तो मैंने कहा ये तरावी क्या है, नफल ही है, उसमें कुरान पढ़ा जाता है, बाजमात पढ़ा जाता है, अकेले पढ़ा जाता है। आप अल्लाह के घर के अंदर 20 रकातें तरावी नहीं पढ़ते या घर अपने में नहीं पढ़ते, तो आप मुझे बताएं इस माह रमज़ान का जो आपको अल्लाह ताला ने तोहफा अता फरमाया, इस तोहफे को आपने कैसे कबूल किया? और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, मन काना रमज़ान एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। अल्लाह ताला जो इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो रात को क़याम करता है और दिन को रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमाता है। अब एक तो ना रात को क़याम कर रहे हो और ना दिन को आप रोज़ा रख रहे हो। रोज़ा कौन सा है? ना आँख का है, ना ज़ुबान का है, ना कान का है, खाली जानवर बंधे हुए की तरह भूखे रह रहे हो, ये कोई रोज़ा है आपका? आप हर कदम इस्लाम के ऊपर, आपको इस्लाम की तशरीहात का नहीं पता। आप कभी जो है ना किसके साथ, कभी किस ग्रुप में, कभी किस ग्रुप में, आप अपने आप को एक के साथ मुंसलिक करें और अपने अकीदा, अपने आमाल का पता होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है इस घर के अंदर और मेरे घर वालों का ये अकीदा है, उसको आप सुने, आप समझें, उस पर अमल करें। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने बहुत तफसीली, मैं समझता हूँ, हमारी मालूमात में, हमारे इल्म में जो है इजाफ़ा फरमाया। ख़ासे नाज़रीन जो है इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे हमारी ही तरह। और यहाँ पर चूँकि कामरान भाई मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा कि कामरान भाई की तरफ बढ़ना। कामरान भाई, चूँकि माशाल्लाह आप की आवाज़ जो है बड़ी सोच वाली है, तो मैं चाहूँगा एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के आप हमें सुनाएं। रुखे मुस्तफा को देखा, रुखे मुस्तफा को देखा, तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, ये करम है मुस्तफा का।
بے غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں لے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد، تو جہاں لے چلنا سیکھا، میں رہا خلش مظفر درے پاک مصطفیٰ پر، میں رہا خلش مظفر، سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بزم رمضان کے وقفے کو اختیار کرتے ہیں۔ جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ لاکھ ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم یہاں پر بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے وہ بہت میٹھا بولتے ہیں، اور جب بھی ان کا شیریں لہجہ ہم سماعت کرتے ہیں اور ہمیں خاصا جو ہے مجھ سے مستفیض ہوتے ہیں، سینے میں جو ہے ان کی بہت محبت موجود ہے دین اسلام کے لیے، دین کی خدمات جو ہے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں اپنی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور کاوش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اصلاحی معاملات جو ہے اس میں اس کا حصول ممکن بنا سکیں، لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ تو مفتی صاحب، اب آپ میں چاہوں گا، چونکہ اشرِ مغفرت جو چل رہا ہے اس میں تمام تر مسلمان مصروف و مشغول عمل ہیں، اور میں نے یہی سوال جو ہے مفتی صاحب سے پوچھا تھا قبلہ سے
کہ راشن ڈرائیو جو چل رہی ہیں آج کل، چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں صرف رمضان کے بابرکت مہینے میں ہی جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف یہ 11 مہینے کا جو ہمارا شیڈیول ہوتا ہے اس میں جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کا جو یہ ایک خاص فریضہ ہے، اس کی سر انجامی دینے میں کیوں ہمیں دشواری درپیش آتی ہے، کیوں ہم اس میں خدمت خلق میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں ڈالتے، اور صرف ماہ مبارک کا ہی کیوں انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی جب عشر مغفرت آئے تو اپنی مغفرت کا سامان ہم اس کا حصول ممکن مانیں؟ اور بھی تو کئی طریقہ کار ہیں دین اسلام کی روشنی میں جس کے ذریعے سے ہم اپنی مغفرت کا سامان تیار کر سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا ایک مفہوم ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بے شک۔ اب یہ ہے کہ اگلے بندے کی نیت کیا ہے۔ ہاں، اب رمضان کے اندر کیا ہے کہ ایک رواج ہو گیا ہے، اور یہ سمجھیں ایک سیٹ اپ بن گیا ہے کہ ہر کوئی رمضان میں مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کی یہ نیت ہے نا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر ادا فرماتا ہے، تو لوگوں کی اگر یہ خدمت کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کیا ہے کہ وہی بات کہ اگر کسی نے آٹے کا بورا دے دیا تو سیلفی بن رہی ہے، تصویریں کھنچوا رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں چلا رہے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ یہاں ہو گیا دکھاوا۔ اب جو دکھاوا ہو گیا نا، تو اب ثواب کی امید نہیں ہے۔ جب بندہ رب کے بارگاہ میں جائے گا نا تو رب فرمائے گا کہ تیرا حصول کیا تھا؟ لوگوں کے سامنے دکھانا، وہ دنیا میں دکھا دیا، اب تم مجھ سے ثواب لینے آ رہا ہے، اب تجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ رب کریم کا فرمان ہوگا، کیونکہ اب بندے نے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ فلاں حاجی صاحب ہے نا، اس کی اتنی مدد کر رہے ہیں، یہ حاجی صاحب اتنا بانٹ رہے ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہے بہت مدد کر رہا ہے، بہت دکھا رہا ہے، یہ سب اب یہ دکھاوا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے بن مٹھی اگر کسی کی مدد کرتا تو یہ بندہ پھر رمضان کا انتظار نہیں کرتا، یہ اس بندے کی جو عادت ہوتی پورے 12 مہینے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر کوئی اس کی اس خدمت کا منتظر رہتا اور پھر اس کو دعائیں دیتا۔ یہ سب کے سب برساتی مینڈک جو ہے رمضان میں ہی نکلتے ہیں، اپنی ساری فوٹو شوٹنگ کروا کر، واہوائی کروا کر، اور پھر ٹائر ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب میں اسی بات کو چاہوں گا کنٹینیو کریں کہ یہ جو آپ نے برساتی مینڈک والی جو بات کی، یقینی طور پہ بہت سارے بیرون ملک ہمارے اپنے پاکستانی بھی رہتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں بالخصوص رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں، اور واقعی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس میں جو ہے وہ دکھاوی صورتحال اختیار نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس سے پھر خدا تعالیٰ کی رضامندی کے بجائے پھر اس کی جو ہے وہ خفا ہو جاتا ہے پروردگار۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے رحمت کا حصول ممکن بنانا ہے، اپنی مغفرت کا سامان تیار کرنا ہے، تو یقیناً نیک نیتی کے ساتھ ہمیں اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ اور سڑکوں پہ دسترخوان جو لگ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بہت سارے لوگ مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب ظاہر اس میں طرح طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اندرون سندھ سے، اندرون پنجاب سے اور دیگر جو ہے صوبوں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بیگرز آ جاتے ہیں، مانگنے والے آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ میں چاہوں گا تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں یہ جو دسترخوان ہے، اب اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر کوئی آ رہا ہے، بیچارہ واقعی میں سفید پوش بھی آتا ہے، تو کبھی کبھار جب دیکھتا ہے نا کہ ویڈیو بن رہی ہے تو وہ بیچارہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں کیمرے میں آ جاؤں گا۔ صحیح۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو دسترخوان ہے یہ روڈ پہ بچھا رہے ہیں۔ ایک تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ فٹ پاتھ پہ نہیں بچتا، اگر وہاں پہ بچتا ہے تو پھر بھی جو یہاں سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف ہے، وہ پھر مجبوراً روڈ پر آنا پڑتا ہے، اس میں حادثہ کے بھی زیادہ امکان ہے، پھر کئی لوگوں کی عزت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے اس طرح کی خیر خواہی کروں، اتنا تو خرچہ کر لو، تھوڑا اور خرچہ کر لو، ماہانہ کوئی ایک جگہ کرائے پہ لے لو، وہیں پر یہ سارا نظام کرو، تو یہ زیادہ ہے کہ اس میں ایک عزت بھی ہے کہ بندہ عزت دار بھی وہاں پہ کھا سکتا ہے۔ کوئی رستے سے گزر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں روزہ افطار کر لوں، تو وہ عزت کے ساتھ یہاں سے افطاری کر سکتا ہے یا سحری کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ عزت دار ہے، وہاں سے جا رہا ہے، اب افطاری کا ٹائم ہے، اب گیا، پتا چلا بھائی کیمرے چل رہے ہیں، اب کوئی لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو یار یہ تو کھاتا پیتا بندہ ہے، اب وہ یہاں پہ افطاری کر رہا ہے، تو ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھا ہے۔ بالکل، اور مفتی صاحب نے وجہ فرمایا، اسی بات کو میں چاہوں گا کنٹینیو کرنا اسی موضوع کو کہ عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہوتی۔ کئی ہم طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ، جو یہ دسترخوان ماشاءاللہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھا تو ہے یقینی طور پہ، لیکن جیسا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے فرمایا، ایک پوائنٹ ریز کیا، اس میں حادثاتی صورتحال بھی جو ہے ہمیں درپیش آ جاتی ہے، اور چوری چکاری کے معاملات، کچھ ایسے لوگ آ کے منفی سوچ کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پہ، جو کہ لوگوں کے آج کل میں دیکھ رہا ہوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ مسجد کے اندر
وجہ سے جو ہے وہ ایک صاحب سو رہے تھے, ان کی جیب سے موبائل فون نکال لیا گیا. دیکھیے ناظرین کیسی علمی کی بات ہے. تو ہماری مسجدوں میں بھی اگر اس طرح کے معاملات نہ جانے کون اللہ معافی دے یہ کفر کے جو ہے وہ ایمان لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں پیش آ رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دین سے دوری ہوتی ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ دونوں سائڈوں پہ دیکھنا چاہیے کہ 11 مہینے جو لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں, فنکشن کرتے ہیں, وہ کہاں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ بھی اکثر روڈ پہ ہوتے ہیں, اور کہاں ان کو کہاں سے اجازت لیتے ہیں وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. اور ہر جگہ ہم اس سے تو کسی کو تکلیف 11 مہینے نہیں ہوتی, لیکن ہونی چاہیے تکلیف, جو اسلام کے انگیج ہو اس سے تکلیف ہونی چاہیے. تکلیف ہوگی تو اگلا سدھرے گا, اس کو بولیں گے تو اگلا سیدھا ہوئے گا, ورنہ ایسے نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں جو افطاری وغیرہ کرواتے ہیں, سحری وغیرہ سحری کرواتے ہیں, افطاری کرواتے ہیں, اور یہ بہت اچھا کام ہے. اور اس کے اندر اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں. اور دوسرا سب سے بہترین جو طریقہ ہے اس کو ہم نے ترک کیا تو ہمیں روڈوں پہ آنا پڑ گیا. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. جب پڑوسی کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ کہاں, روڈ پہ ہی جائے گا نا. بالکل. ہم غلطی کو دیکھیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, روڈ پہ غلطی نہیں ہو رہی, روڈ غلطی پڑوس میں ہو رہی ہے. کہ آپ کو اپنے پڑوسی کا نہیں پتا کہ وہ بھوکا سوتا ہے یا کھا کے سوتا ہے, آپ اس کے گھر میں افطاری بھیجتے ہیں یا نہیں, ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس کے بچے, اب اس کی برائیوں کے اوپر تو بڑی نظر ہوتی ہے, یہ ایسا ہے, یہ اس کے بچے ایسے ہیں, ایسے ہیں, لیکن اپنے اعمال پہ بھی تو بندہ دیکھے نا. میرے بچے جہاں کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ بنا لینا اور پڑوسی میں دے دینا, تو یہ اصل دین ہے. ہم جب دین سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں روڈوں پہ ذلیلی ہونا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب نے صحیح فرمایا کہ کوئی جگہ ایسی منتخب کریں, ہماری مساجد ہیں ان کے اندر یہ پروگرام رکھیں تاکہ لوگ اس کے بعد جو ہے فوراً نماز ادا کریں. اور اس کے اندر غیر مسلم, باہر سے آئے ہوئے, گورنمنٹ ملازم, یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ابھی آپ جاتے ہوئے روزہ افطار کرنا ہے, میں رمضان المبارک میں ایک اور دور جگہ چلا گیا, یوسف گوٹ کی طرف, کراچی سے باہر تھوڑا سا چلا گیا, تو اب کہیں پہ کوئی مجھے ملا ہی نہیں ہے کہ کہاں روزہ افطار کروں, تو روڈ پہ ہو رہا تو مجھے بھی کرنا پڑا, تو میں نے ایک کھجور لے لی. تو یہ ہے اچھی بات ہے, سہولت مجھے مل گئی, میرا سفر ابھی تھوڑا دور تھا, تو یہ اچھی بات ہے جو لوگ کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. لیکن ان کو جو ہے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول اجازت دیتے ہیں. بے شک ہم کہیں شریعت کے انگین تو نہیں جا رہے ہیں. ان کو چاہیے جو نیکی کے کام, ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے اوپر ایک سربراہ, ایک مفتی, ایک قاضی ہونا چاہیے جو ان کی اصلاح کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال جو ہے انسان کے گلے میں بھی آ سکتے ہیں. کسی کو دھتکار دیا, کسی کا دل توڑ دیا, تو یہ بہت بڑے گناہوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. خبر ایک آیا, اس کو دھکا لگ گیا. اب دیکھیں نا کہ سب سے جو بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹی, عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا, تو پھر فرمایا کہ بیٹی ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو سیدھا جنت میں جائے گا. تو فرمایا بیٹی اس شیشے کا آئینے کا دوسرا رخ بھی دیکھو, اگر کسی نے کسی کا دل توڑ دیا تو وہ کہاں جائے گا. تو اسی لیے رمضان المبارک محبتوں کا ہے. آپ جو لوگ آپ کے پڑوس میں ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں. جو سفید پوش ہیں اپنی جہاں کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں تھوڑی سی شاپنگ بڑھا کے ان کو ساتھ لے جائیں, آدھے پیسے دے دیں, پورے نہیں دیں, تو اس سے محبت بڑھتی ہے. اور محبت جب بڑھانی ہے تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقرابا کے اندر جو ہے, قریبی رشتہ داروں کے اندر, اور جو تم سے ناراض ہیں کوشش کرو انہی کو ایسے تحفے دو تاکہ تمہاری محبت دوبارہ بحال ہو جائے اور قطع رحمی سے بچ کر آپ جنت کے مستحق بن جائیں. یقینی طور پہ. اور مفتی صاحب نے بہت اچھے نہج پہ لا کے اپنی گفتگو کو سمیٹا. ناظرین کرام, ہمیں میں آج کل خود بھی ذاتی طور پہ یہ بہت زیادہ نوٹس کر رہا ہوں گزشتہ کئی سالوں سے کہ ہم نے اپنے پڑوس کا جو رواج ہوا کرتا تھا, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے بے انتہا جو ہے وہ سحر اور افطار جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہمیں موصول ہوا کرتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے یا ہمارا کیا ہے معاملہ کہ ہم نے جو ہے
وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق جو ہے ظاہر سی بات ہے پڑوسی کے آپ اگر حقوق کی ادائیگی کریں گے تو وہ بھی آپ کا ہی پڑوسی ہے, وہ بھی یقیناً آپ کے حقوق کی ادائیگی کرے گا, تو کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کا بھی ایک رشتہ بنتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے سحری اور افطاری بھجوانے کا, یقینی طور پہ اس میں بھی تھوڑی سی ہمیں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے, اور فی الوقت جو ہے وہ ہمیں توجہ دینی ہے یہاں پر ایک وقفے کی طرف, اور جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں, غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں, کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے, کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے, میرا سوال نہ ٹالیں بہت اداس ہوں میں, نہیں ہے غیر اجاگر غلام آپ کا ہے, نہیں ہے غیر اجاگر غلام آپ کا ہے, گرا ہوا ہے اٹھا لیں بہت اداس ہوں میں, گرا ہوا ہوں اٹھا لیں بہت اداس ہوں میں. سبحان اللہ. آئی ناظرین کرام, اسی کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے بزم رمضان نشریات کا تیسرا سیزن کامیابی سے اپنا گامزن رکھا ہوا ہے, تو ہم بلال کلاسک کی طرف سے آپ لوگوں کو فخریہ پیشکش یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے بلال کلاسک کے جو ہمارے شاندار پلاٹنگ ہے اس میں آپ 3 پلاٹس کی پرچیزنگ پر حاصل کر سکتے ہیں. جو ہے وہ 3 خصوصی طور پہ آپ کو جو دیے جائیں گے وہ دیے جائیں گے شاندار انعامات, اس کے ساتھ ہی ساتھ موبائل فونز, اسمارٹ فونز, اور 5 پلاٹس کی خریداری پر جو ہے آپ کو دی جائے گی 70 سی سی برانڈ نیو موٹر سائیکل. تو آپ اسے اویل کر سکتے ہیں, اور صرف 3 لاکھ روپے جو ہے آپ نے پہلی مرتبہ رقم کی ادائیگی کرنی ہے, اور ماہانہ کی صرف 15,000 روپے آسان اقساط کے ذریعے سے آپ خود کے ذاتی گھر کے مالک بن جائیں گے. تو میں چاہوں گا یہاں پر گفتگو کو مزید آگے بڑھانا, جس طرح مفتی صاحب نے ابھی یہاں پر عرض فرمایا کہ بہت سارے ہمارے ایسے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو کہ ماشاءاللہ کنٹریبیوشن تو بہرحال کہیں نہ کہیں کر ہی رہے ہوتے ہیں, جہاں تھوڑا دکھاوی صورتحال سے میں گزرنا پڑتا ہے, وہاں کہیں نہ کہیں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے جن کی نیت ماشاءاللہ صاف ہوتی ہوگی. تو اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یقین طور پہ بہت سہولت کا مرکز بھی بن رہے ہوتے ہیں ہم سبھی کے لیے, آپ بھی شاہراہوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو بھی بہت ساری افطار اور سحر جو ہے موقع ایسے آتے ہوں گے میسر, جس میں آپ سحر اور افطار جو ہے وہ باہر اختیار کر لیتے ہوں گے. ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ معاملہ؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے مسجدوں سے ہے, جی جی, اور یہ ہے کہ باہر کے لوگ واقعی میں امریکہ ہو گیا دیگر جو کنٹریز ہیں وہاں کے لوگ پاکستان میں مال بیچتے ہیں, یعنی کہ رقم بیچتے ہیں, جس سے سبب کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے جو مسجد میں افطاری کروا دیتا ہے, بڑی راتوں میں تاگ راتوں میں سحری کروا دیتے ہیں. ایسے ہیں میرے جاننے والے جو ماشاءاللہ باہر سے اماؤنٹ بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے میرے دادا کے اصالِ ثواب کے لیے, ان کے اصالِ ثواب کے لیے سحری کروا دیجیے گا, افطاری کروا دیجیے گا. یہ سسٹم ہے, یعنی کہ بد مٹھی کا جو آپ بالکل, اور نام بھی اپنا شو نہیں کروائیں گے, کہیں گے کروا دیں. اس طریقے سے ایسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جب بھی عطا فرماتا ہے, اور وہ سمجھتے بھی ہے کہ یہ مسلم کنٹری ہے, یہاں اکثریت مسلمانوں کی, یہاں پے کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں, اور واقعی میں کرنا چاہیے کہ جو کھائے گا. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا, جس کی تشریح یہ بنتی ہے کہ اس بندے نے اپنے لیے جنت کو پا لیا. تو ماشاءاللہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ افطار کرتے ہیں اور سب کے نصیب سے ماشاءاللہ وہ جنتی بن رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے ناظرین کرام, میں چاہوں گا اسی گفتگو کو مفتی صاحب کی طرف روانہ کرنا. مفتی صاحب آپ کی کیا اس سے آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں تو یہی ان کے لیے دعا کروں گا کہ جو خیال رکھتے ہیں. ہمارے پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور چاروں صوبوں کے لوگ جو باہر رہتے ہیں. کراچی کو تو ویسے بھی دعا ہے غریبوں کے حق میں بہت بہتر ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ میری آواز جہاں تک اوورسیز کے لیے جائے تو وہ اپنے جس صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس کے اندر ایسے کام خود ہی کریں اور اپنے گھر والوں سے کروائیں, اپنے دوست احباب سے کروائیں کہ تاکہ آپ بھی اس کار خیر کے اندر حصے دار بن جائیں. جہاں بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. کراچی والے تو بالخصوص یہ تو غریبوں کی کراچی کہتے ہیں نا, غریبوں کی ماں ہے. ہاں ایسا ہی ہے, تو یہاں نہ کبھی انسان بھوکا سوتا ہے اور نہ کبھی جو ہے کبھی کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے. اللہ کوئی نہ کوئی سبب یہاں کر دیتا ہے. یہاں سخیوں کا شہر ہے یہ کراچی. اور میں کہتا ہوں کہ اندرون سندھ ہو گیا, پنجاب ہو گیا, KPK ہو گیا, کرتے ہیں لوگ, لیکن وہاں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. ماشاءاللہ. اور قبلہ نے بالکل درست فرمایا. یقیناً ناظرین کرام ہمیں روزمرہ کے معمولات میں بھی اپنے جو ہے وہ بہتری لانی چاہیے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے کام آتے رہیں تاکہ آسانی کا سبب بنے ایک دوسرے کے لیے. جو آپ کسی کے لیے آج آسانی کا سبب بن رہے ہیں تو کل کو کوئی بھی آپ کے لیے راستہ ہموار کرے گا آسانی کا. اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں چاہوں گا کامران بھی یہاں پر موجود ہے. کامران بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ نے بھی دوران سفر کئی معمولات زندگی آپ کے سامنے سے نگاہوں سے گزری, تو آپ کیا کہتے ہیں خدمت خلق جو ہے, جو ہمارے تمام پاکستانی کراچی والے اوورسیز پاکستانی بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں, تو آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ دیکھیں, وما توفیق الا باللہ, جسے اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو اللہ کریم جو اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں, خواہ وہ کسی کی افطار کروا کے یا سحر کروا کے یا کسی مدارس میں یا مساجد میں اپنا حصہ ڈونیٹ کرتے ہیں, اللہ اس کا مطابق اس کا اجر دیتا ہے. اللہ کریم ان سب احباب کو مزید استقامت عطا فرمائے تاکہ اس کار خیر میں مزید اپنا حصہ شامل کر سکیں. زبردست, ایسا ہی ہے ناظرین کرام. اور یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ جہاں زیب بھی موجود ہیں اور یہ بھی ہمیں ایک نعت شریف پڑھ کے سنائیں گے. اور ہاں منقبت آج بالخصوص چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ آپ جو ہے کل انشاءاللہ جب ہم آپ کو دوبارہ 15ویں سحری میں آپ کو جوائن کریں گے تو انشاءاللہ عزیز باخیریت زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے ہم وہ یہاں پر منائیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جہانزیب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, دیگر ہمارے ساتھ منقبت خواہ بھی ہوں گے. تو کوشش کریں گے کہ ایک اچھی محفل سجانے میں ہم کامیاب ہوں. تو جہانزیب کی طرف میں بڑھوں گا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت آپ کا اپنا میزبان عدنان خان تمام مہمانوں کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ ناصر. پاکستان زندہ باد. شامل ہو جائیے. یا حسن 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 یا امیر المومنین مولا امام حسن یا حسن یا حسن یا امام حسن یا حسن یا حسن یا امام حسن ابن مشکل کشا نور خیر الورا کس طرح ہو گیا آپ کا مرتبہ, کس طرح ہو گیا آپ کا مرتبہ. آپ حسن سخن یا امام حسن یا حسن یا حسن یا امام زمن یا حسن یا حسن یا امام حسن یا امیر المومنین یا امام زمن یا حسن یا حسن یا امام حسن. آپ شیر خدا کے ہیں نور نظر, سیدہ فاطمہ کے ہیں لخت جگر, جس میں خیر الورا آدھے شبیر ہیں اور آدھے حسن یا امام زمن یا امیر المومنین یا امام حسن یا حسن
یا حسن یا حسن یا حسن یا امام حسن یا امیر المومنین یا امام حسن یا امیر المومنین یا امام حسن نوجوانان جنت کے سردار ہیں راکب دوش سلطان ابرار ہیں میرے دل میں مکین اور کوئی نہیں ایک تو